अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आवाज़ ना निकले सिस्कियों की अज़ कलम अली आतिश किस्त नंबर 24 पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। वो दोनों रात गहरी होने पे घर लौटे थे। बंगले को मुकम्मल तौर पर तैरगी ने अपने काबू में किया हुआ था। रात आंखें झपकती बंगले को देख रही थी जिसमें अभी वो दाखिल हुए थे। ज़ेबा लाउंज में मौजूद थी। अगर आम दिन होते तो ज़ेबा इस वक्त किसी सोशल गैदरिंग में होती। उसके पास जाने और करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन आज उसे शदीद खौफ महसूस हो रहा था। उसका शौहर उसके हाथ से निकल रहा था। जिस बला को वो ब्याह कर लाया है, ज़ेबा ने सोचा था वो उसे अपने ताबे कर लेगी, लेकिन अब कुछ देर पहले की रिधम और उसकी मुलाकात उसके जहन से नहीं निकल रही थी। अब भी उसने जब उन दोनों को देखा तो रिधम को यकसर नज़रअंदाज करते हुए वो रागिब के सामने आई। मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। रिधम की बेसाख्ता एक भाव ऊपर हुई, लबों के किनारे मुस्कुराने लगे। वो ज़ेबा के चेहरे पर मौजूद परेशानी को महसूस कर सकती थी और इस वक्त रिधम उसकी परेशानी को एंजॉय भी कर रही थी। जो औरत उसे डराने के लिए आई थी अब वो खुद डरी हुई थी। मैंने सारा खाना तुम्हारा और अपनी पसंद का बनवाया है। रिधम की पसंद का भी मुझे नहीं पता, इसलिए जो मुझे ठीक लगा मैंने बनवा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ रिधम को भी खाना अच्छा लगेगा। अपनी बात के जवाब में उसने रागिब की आंखों में अफसोस देखा। पर हम तो खाना बाहर से खाकर आए हैं। रिधम ने सीने पर हाथ बांध लिए थे। वो उसे महजूज निगाहों से देख रही थी, जिसके चेहरे पर साए लहराने लगे थे। लेकिन मैं कब से तुम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। मैंने खाना नहीं खाया। रागिब को उसके अंदाज पर दुख हुआ। उसने नरमी से ज़ेबा के गाल पर हाथ रखा। अब आप मेरे साथ डाइनिंग में चलें, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ। आप आराम से खाना खाएं। थोड़ा सा मैं भी चेक कर लूँगा। रिधम तब तक फ्रेश हो लेगी। ठीक है रिधम, उसने कहकर रिधम की जानिब देखा तो वो फ़ौरन मान गई। ठीक है, मैं ऊपर जा रही हूँ। उसके यूँ मान जाने पे रागिब को लगा जैसे उसे बुरा लग गया है। उसने रिधम की कलाई को थामा। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ बैठकर खा सकती हो। रिधम ने नरमी से मुस्कुराकर उसका हाथ अपनी कलाई से हटाया। नहीं, आप ये वक्त इनके साथ स्पेंड करें। मैं ऊपर जा रही हूँ। अगली बार हम तीनों मिलकर खाना खाएंगे। उसने बेहद समझदारी का मुजाहिरा करते हुए रागिब का दिल जीत लिया था और ज़ेबा उसे सुलगती निगाहों से देख रही थी। वो जानती थी रिधम ने खाने के लिए क्यों मना किया है, क्योंकि वो रागिब पर यह जाहिर करना चाहती है कि वह ज़ेबा और रागिब के दरमियान में नहीं आ रही। रागिब ने उसकी बात पर सर को जुम्बिश दी तो रिधम सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। मुलाजिम उसकी की गई शॉपिंग को कमरे में रख चुका था। उसने ऊपर जाकर कमरे को बंद किया तो रागिब ने ज़ेबा को देखा। चलें खाना खाने। ज़ेबा का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो मान गई। इस वक्त उसका बस एक काम करने को दिल कर रहा था कि वो इस लड़की को धक्के देकर इस घर से निकाल दे। उसे इस बात का शदीद दुख हो रहा था कि इस लड़की के घर वालों ने इसे जान से क्यों नहीं मार दिया। इस अजाब को जिंदा नहीं रहना चाहिए था। इसे तो कुछ और ही लगा था और हो कुछ हो रहा था। ज़ेबा इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और अब भी वो रागिब के साथ बैठी डाइनिंग में बेदिली से खाना खा रही थी और रागिब भी उसका साथ देता छोटे छोटे लुक़मे ले रहा था। वो उसके बनाए गए खाने की तारीफ भी कर रहा था। वह हकीकी मायनों में शर्मिंदा हो रहा था कि ज़ेबा ने उसके लिए इतना एहतमाम किया और वह बाहर से ही खाना खाकर आ गया।
وہ اب اس وقت بیٹھا زیبا کی دل جوئی کر رہا تھا، لیکن زیبا اسے نہیں سن رہی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت حاضر نہیں تھا۔ وہ غائب دماغی سے لقمے توڑتی منہ میں رکھ رہی تھی۔ راغب جس وقت کمرے میں آیا، ردھم بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بیٹھ گئی تھی۔ راغب نے مسکراتی نگاہ سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ وہ کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ جس وقت وہ واپس آیا، ردھم ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب بیٹھنے پر ردھم نے دھیرے سے کہا، پھر آپ نے اس بارے میں کیا سوچا؟ وہ اپنی بات پر بس ضد تھی، اور راغب اب اس کے یہ کہنے پہ ایک بار پھر سے سمجھ گیا تھا کہ ردھم کا اشارہ کس طرف ہے، اور راغب کے چہرے پر دوبارہ سے سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس نے ردھم کو اپنے سامنے کیا اور آسان سے بولا، دیکھو ردھم، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں وہاں سے تمہاری کوئی چیز اٹھاؤں۔ بے شک وہ تمہاری تھی، لیکن پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ اب میں دوبارہ اس جانب کا رخ کروں۔ مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں۔ تمہارے زخم میں دیکھتا ہوں تو میرے دل میں جنون سا اٹھنے لگتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں جا کر ایک ایک کو شوٹ کر دوں، اور تم چاہتی ہو کہ میں وہاں جا کر ریکوری کروں۔ اس نے اتنا کہہ کر سر جھٹکا۔ میری بات مان جاؤ، میں تمہیں سب کچھ لے دوں گا۔ میں کہہ تو رہا ہوں۔ وہ اس کی مکمل بات سننے کے بعد دوبارہ سے خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ راغب چند پل اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے ردھم کو اپنی جانب کیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسے میرے سامنے منہ بنا کر بیٹھ جاؤ گی تو میں پگھل جاؤں گا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں بہت برا آدمی ہوں، اتنی جلدی باتیں نہیں مانتا، بہت غصہ بھی کرتا ہوں، اور کوئی زیادہ ضد کرے تو اس کی پھینٹی بھی لگ جاتی ہے۔ ردھم نے دھیرے سے پلکیں اوپر کی اور نرمی سے لہجے سے وہ گلا کرنے لگی، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن وہ میری چیزیں ہیں، مجھے وہ واپس چاہیے۔ آپ لا کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود وہاں چلی جاؤں گی۔ اس کی یہ بات سن کر راغب کی آنکھیں بے ساختہ حیرت سے پھیل گئیں۔ تم وہاں جاؤ گی؟ ردھم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ راغب نے بھووں کو اوپر کیا اور بولا، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ ردھم نے اس کی بات پر شانے اچکائے۔ میں کون سا آپ کو بتا کر جاؤں گی؟ میں چپکے سے چلی جاؤں گی۔ اس نے اپنی پلاننگ بتائی، اور بعد میں جب مجھے پتہ چلے گا پھر میں تمہاری بہت بری طرح پھینٹی لگاؤں گا۔ وہ اسے ایک بار پھر سے ڈرانے لگا تھا۔ ردھم نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ راغب کو اس کے انداز پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس نے ردھم کو اپنے اور قریب کیا اور بولا، پھر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نے مجھ سے مار کھانی ہے، بات نہیں ماننی میری اب کی بار۔ ردھم نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا اور ضدی سے انداز میں بولی، مان جائے نا، مجھے وہ سب لا دے۔ راغب اس بار انکار نہ کر سکا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں لا دوں گا۔ اس کے اتنا کہنے پر ردھم کی آنکھیں چمک گئیں۔ اس نے جلدی سے راغب کے سینے سے چہرہ نکالا اور بولی، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ پھر راغب نے سر کو اس بات میں ہلاتے ہوئے ردھم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو پھیلاتا اسے اپنی گود میں کر چکا تھا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اسے بے حد جاذب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھی۔ وہ خود صرف ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ ردھم زیبا کے دیے کپڑے اتار چکی تھی۔ اس نے اب دوبارہ سے راغب کی ٹی شرٹ اور اپنا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ معصومیت سے راغب کو دیکھ رہی تھی۔ گود میں موجود مومی سراپا راغب کے دل کو گدگدانے لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے بھاری ہاتھوں میں تھام کر اس کی مخروطی انگلیوں کو محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کی انگلیوں کو اپنے لبوں کے قریب کیا۔ منہ کو کھولتا وہ اس کی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبا چکا تھا۔ وہ ان پر اپنے دانتوں سے دھیرے دھیرے دباؤ دے رہا تھا۔ پھر وہ انہیں سک کرنے لگا۔ نرم گرم سا لمس ردھم کے دل کو کسی گہرے پانی میں ڈبو رہا تھا۔ اس کی ایڑیاں بے چینی سے بیڈ شیٹ پر مچلنے لگی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دھیرے سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔
راغب کی زبان اب اس کی ہتھیلی پر تھی۔ وہ دھیرے سے ردھم کو بیڈ پر لیٹاتا اس کے سامنے ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ردھم کی شرٹ کو اوپر کرنا چاہا تو ردھم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ راغب نے بغیر کچھ کہے سر نفی میں ہلایا تو ردھم نے آنکھیں موند لی۔ وہ اسے دھیرے دھیرے ہر قید سے آزاد کر رہا تھا۔ ردھم کو ہر پردے سے آزادی بخشنے کے بعد اس نے نیم اندھیر میں اس لڑکی کے سراپے ان جوان دھڑکنوں کو دیکھا جس پر گہرے دھبے اس کے بس چھو لینے سے اکڑ گئے تھے۔ راغب نے اپنے بھاری ہاتھ ان سروں پر رکھے اور انہیں انگوٹھوں سے مسلتا وہ اس کی ٹانگوں میں فاصلہ کرتا ان کمزوریوں کو دیکھنے لگا جنہیں ردھم اپنی ٹانگیں سمیٹ کر چھپانا چاہ رہی تھی۔ راغب نے سختی سے اس کے گھٹنے کو تھام لیا اور پھر اس کا ہاتھ بے باکی سے ان کی انچھوئی کمزوریوں پر آ گیا۔ وہ اپنی انگلیوں کا لمس وہاں پر دینے لگا تھا۔ ردھم تڑپ گئی تھی۔ پھر راغب اس کے کان کے پاس جھکا، اس کے قریب لیٹ کر اس نے ردھم کے بالوں کو سمیٹ کر اس کے کان میں کہا، میں صرف فی الحال تمہیں چھوؤں گا، ابھی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ میں فی الحال تمہیں بس اپنے لمس کا عادی بنانا چاہ رہا ہوں۔ تمہارے قریب آنے کے لیے میں نے کچھ اور سوچا ہے اور اس سب کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن میں یہ انتظار خوشی سے کروں گا اور تم فی الحال مجھے تنگ نہیں کرو گی۔ مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ وہ کہنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بے باکی کو بڑھانے لگا تھا۔ اس کا چہرہ ردھم کی جوان دھڑکنوں میں تھا جہاں پر وہ زبان سے لمس دے رہا تھا اور ردھم کی گہری بھاری آواز اس کے کانوں میں شور کر رہی تھی، اسے اکسا رہی تھی کہ وہ ردھم کو اپنے آپ میں شامل کر کے اپنی محبت کو لٹانا شروع کر دے۔ لیکن راغب کے دماغ میں ابھی کچھ اور چل رہا تھا۔ اسے ابھی صبر کرنا تھا۔ اسے فی الحال ردھم کو اپنے لمس سے آشنا کروانا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے اور پھر اس کی بیوی کی چند خواہشات بھی تھیں جنہیں وہ ہر ممکن قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ بقول راغب کے کہ یہ راغب کی دوسری شادی ہے، لیکن ردھم کی تو پہلی تھی اور یقیناً ردھم اس طرح کی شادی کا تصور بھی نہیں کر رہی ہوگی اور راغب کو اس کے لیے شادی کو یادگار بنانا تھا۔ اس لیے وہ فی الحال ردھم کو اپنے ہاتھوں کے اور لبوں کے لمس سے آشنا کروا رہا تھا۔ پھر بعد میں وہ دھیرے دھیرے اس میں اتر جائے گا، لیکن ابھی ردھم نامی سمندر میں اترنے کے لیے راغب کو وقت درکار تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے لبوں سے بے باکیاں کرتا اسے اپنے سینے میں چھپا رہا تھا۔ ردھم بار بار اپنی ٹانگوں کو سمیٹتی راغب سے دور ہونے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز، میں کنٹرول لوز کر رہی ہوں، رک جائیں ایک بار کے لیے۔ لیکن راغب اسے ہلنے بھی نہ دیتا تھا۔ وہ ایسے کانپ رہی تھی جیسے اسے شدید ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ راغب اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ پھر اس نے ردھم کو شدت سے کانپتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کی بھاری آواز بلند ہوتی راغب کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ راغب کی گردن میں چھپاتی اس سے کانپتے ہوئے لپٹ گئی۔ وہ اب اس کے کان کی لو سے لب ٹکراتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ اس کے کھلے منہ سے گرم گرم بھاپ نما سانسیں راغب کے پورے وجود کو جلانے لگی تھیں۔ ردھم پوری کی پوری سرخ پڑ گئی تھی۔ راغب نے چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کو اپنے سامنے کیا۔ اس کے بکھر جانے والے بالوں کو سمیٹ کر اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ خود بھی سرخ ہو رہا تھا، جنون کی آگ میں تپا ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود کسی دہکتی آگ کے زیر اثر تھا۔ آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا تھا اور وہی دھواں پورے دماغ پر چھا چکا تھا۔ خود کو قابو میں کرنا اور پھر ردھم کی آنکھوں کی نمی کو دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ردھم کا پورا وجود سرد سا پڑ گیا تھا۔ اس نے ردھم کی زلفیں سمیٹ کر اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے سلانا شروع کیا۔ وہ اس کے قریب لیٹ کر اپنے بازو پر اس کا سر رکھ چکا تھا۔ ابھی تو صرف میں تم سے ہاتھوں سے مل رہا ہوں اور تم اسی پہ بے حال ہو گئی ہو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں
کہ جب میں تم میں شدت سے اتروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہاری کمر ہی ایک بالش کی ہے، تم مجھے کیسے برداشت کرو گی؟ وہ بے باکی سے کہتا اس کے کپ کپاتے لبوں کو نرمی سے چھونے لگا تھا۔ ردھم نے گہرے سانس بھرتے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ وہاں کی نمی اب بہتی اس کی آنکھوں کے کنارے سے راغب کے بازو پر جذب ہو رہی تھی۔ راغب نے اسے سمیٹ کر اپنے سینے میں بھر لیا تھا۔ وہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا اور اپنے اندر اٹھتے جنون کو بھی، کیونکہ اس کے اندر شدت سے بے چینی پھیل گئی تھی، لیکن اسے ابھی صبر کرنا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند لی تھی۔ رات قطرہ قطرہ ان دونوں پر آگ کی مانند برستی ہوئی ڈھلنے لگی تھی۔ جو رات ان دونوں کے مابین قطرہ قطرہ ڈھل رہی تھی، وہی رات زیبا پر کسی پہاڑ کی طرح ٹھہری تھی۔ وہ نیچے والے گیسٹ روم میں موجود اپنے سامان کو دیکھ رہی تھی جو اس نے خود نے ملازم کے ہاتھ منگوایا تھا۔ راغب اور ردھم کے جانے کے بعد اس نے بہت سوچا کہ اسے اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے دماغ میں یہی خیال آیا کہ اسے خود سے ہی وہ کمرہ خالی کر دینا چاہیے۔ اس طرح سے راغب اسے اچھا سمجھے گا۔ وہ چاہتی ہے کہ راغب اور ردھم کے درمیان سب کچھ ٹھیک رہے۔ وہ راغب کی شادی کو دل سے قبول کر لینا چاہتی ہے، اور اب وہ اپنے سامان کو دیکھتی سگریٹ پھونک رہی تھی۔ اس کے بدن پر ریشمی سلک کی نائٹی موجود تھی جو ڈھلک کر اس کے شانوں سے نیچے آ گئی تھی۔ وہ بے ہنگم سے انداز میں بیڈ پر لیٹی اپنے بکھرے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے میں غیر معمولی حد تک سگریٹ کا دھواں بھر گیا تھا، اور اس کی خوشبو زیبا کی سانسوں سنگ اس کے وجود میں داخل ہوتی زہر گھول رہی تھی۔ جو شعلہ سگریٹ کے سرے پر دہک رہا تھا، ویسا ہی زیبا کی آنکھوں میں بھی دکھائی دیتا تھا۔ وہ ابھی تک ردھم کی کہی گئی باتوں کو بھلا نہیں سکی تھی۔ اس نے اب جلدی ہی کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ردھم کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ زیبا سے بھی الجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو اس گھر میں برداشت کر رہی ہے تو ردھم کو اس بات کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ اس کے سامنے اکڑ کر زیبا سے الجھنا چاہیے۔ اس نے خواب دیکھا، وہ سر پر دوڑ رہی تھی۔ سڑک دور تک پھیلی ہے اور اس پر بس تیرگی ہے۔ ردھم کا سانس پھولا ہوا ہے۔ اس کا مکمل دھیان بس اپنی رفتار اور ان قدموں کی چاپ پہ ہے جو اس کے عقب میں آ رہے ہیں۔ وہ اپنی جان کو بچانا چاہتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اگر کہیں پہ تھم گئی تو اس کا دم گھٹ جائے گا، اس لیے وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ اندھیرے کو چیرتی وہ بغیر سڑک پہ دھیان دیے بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کی منزل کوئی بھی نہیں تھی، اور نہ اسے یہ معلوم تھا کہ سڑک کس جگہ ختم ہوگی۔ اس کا کام یہ سوچنا نہیں تھا، اسے تو بس اپنی جان بچانی تھی، اور جیسے بچانے کے لیے بھاگنا مقصود تھا۔ ایک بات جو اس نے محسوس کی کہ اس کے اس قدر تیز بھاگنے کے باوجود بھی ان قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ردھم کا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ پھر اسے اچانک سے دھکا لگا۔ وہ کسی چیز سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس چیز کو اندھیرے میں محسوس کرنے کی کوشش کی تو اس کا دل بند ہونے لگا۔ سامنے اس کے نہ ختم ہونے والی دیوار تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اس دیوار کی اونچائی دیکھنا چاہی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس دیوار کو آسمان تک اٹھا دیا گیا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایسی ہی اونچی اونچی دیواریں اس کی چاروں جانب کھینچتی گئیں۔ پھر اس میں ٹمٹماتی سی روشنی اجاگر ہوئی اور ردھم کا سانس بند ہو گیا۔ وہ ماموں کے گھر موجود تھی، اور اس کے حکم میں موجود جو قدموں کی چاپ تھی وہ اب تھم چکی تھی۔ کوئی بہت قریب کھڑا اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ اس کے بھاری سانس ردھم کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ردھم دھیرے سے پلٹی تو وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ سامنے ماموں موجود تھے۔ ان کے ہاتھ میں بیلٹ تھا۔ انہوں نے اسے بے حد سرد مسکراہٹ سے دیکھا اور پھر وہ آگے آئے۔ انہوں نے ردھم کے لاک جھپٹنے پر بھی اس کے دونوں ہاتھوں کو اس بیلٹ سے اونچا کر کے باندھ دیا تھا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تو ماموں نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پہ رکھ دیا۔
اس کی ناک ان کے ہاتھ کے نیچے دب گئی تھی۔ ردھم کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ سانس نہ آنے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ ماتھے پر موجود پسینے کے قطرے گرنے لگے تو وہ سرخ آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ماموں سے اپنی گرفت سے آزاد ہونے ہی نہیں دے رہے تھے، اور اب ردھم کو لگ رہا تھا کہ اگر ماموں کا ہاتھ اس کے چہرے سے نہ ہٹا تو وہ مر جائے گی۔ اس نے پوری قوت سے ماموں کے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی گردن کو پیچھے کھینچتے ہوئے ان کے ہاتھ کو دور کرتے ایک دم سے گردن کو جھٹکا دے کر ماموں سے دور ہوئی، اور پھر اس نے گہرا سانس بھرنا شروع کیا۔ اسے ایک دم سے اپنے قریب کوئی بیٹھا ہوا محسوس ہوا جو اسے نرمی سے ہلا رہا تھا۔ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ ردھم نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو سامنے راغب بیٹھا اسے تشویش سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ردھم کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ردھم پہلے تو کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اسے جب اپنی آنکھوں پر یقین آ گیا تو وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھی اور بیٹھ کر راغب کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے سانس نہیں آ رہا تھا، ماموں میرا دم گھونٹ رہے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شدت سے اس کے سینے سے لگی ہانپتی ہوئی آواز سے بول رہی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ راغب گہری نیند سویا ہوا تھا جب اس نے ردھم کو بے چینی سے بیڈ پر ایڑیاں رگڑتے محسوس کیا۔ اس نے نیند سے بھری آنکھوں کو کھولا تو وہ ایک دم سے سیدھا ہوا۔ ردھم بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر پیچھے پیچھے سرک رہی تھی۔ اگر راغب اسے نہ تھامتا تو وہ ضرور بیڈ سے گر جاتی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آنکھوں کو وہ سختی سے بھینچتی گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی راغب اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، اور اب اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ ردھم اس سے دور ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، ماموں میرا دم گھونٹ دیں گے، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ راغب کو اس کی حالت سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ وہ جانتا تھا ابھی پرسوں ہی تو ردھم کے ساتھ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، وہ اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکے گی، تو یہ اسی بات کا ری ایکشن تھا۔ اس نے ردھم کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلانا شروع کیا۔ ردھم میری جان، تمہارے ماموں یہاں نہیں ہیں، تم میرے پاس ہو اور تمہارا کوئی سانس نہیں روک رہا، تم بالکل ٹھیک ہو، میری طرف دیکھو، ریلیکس ہو کر میری طرف دیکھو ایک بار۔ اس نے بڑی مشکل سے ردھم کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ وہ اس کی گردن کی پشت کو تھام کر اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں نرمی سے دیکھتے ہوئے بولا، میری جان، اب میرے پاس ہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، ریلیکس ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب آپ سے دور چلے گئے ہیں، اب کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اپنے لہجے کو بے حد نرم رکھ کر ردھم سے بات کر رہا تھا۔ ردھم چند پل اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر وہ دوبارہ سے راغب سے لپٹ گئی۔ میں نے شاید کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنی حالت کو کمپوز کرتے ہوئے اب قدرے مضبوط لہجے سے گویا ہوئی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ راغب کے سامنے کبھی بھی اپنے دکھ کو لے کر نہیں بیٹھے گی اور نہ ہی وہ اس کے سامنے رویا کرے گی۔ وہ ان کاموں سے راغب کو بور نہیں کرے گی، اور اس نے راغب کے پاس آنے سے پہلے ہی اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس کا اصول تھا کہ وہ دکھ کو بہت کم منایا کرتی تھی، اپنے اندر ہی کہیں وہ اسے چھپا لیتی تھی، لیکن کسی کے بھی سامنے وہ اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتی تھی۔ اب بھی اس نے زبردست لرزتے وجود سے گہرے گہرے سانس لیے اور پھر راغب کے سینے سے ہٹتے بے جان سا مسکرائی۔ نہیں، مجھے کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ ماتھے پر آئے پسینے کو پہنچتے ہوئے بولی۔ راغب چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر کو جنبش دی۔ ردھم کو دوبارہ سے اپنے بازو پہ لٹایا، دوسرا بازو اس کے اوپر رکھ کر اس نے اپنا مکمل رخ ردھم کی جانب کر لیا تھا۔
اسے اپنے سینے کے قریب کرنے کے بعد وہ اس کے ماتھے پر لمس کرتے ہوئے بولا، سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اب ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ وہ اس کی پشت کو تھپکنے لگا تھا۔ ردھم نے سر کو خفیف سا ہلایا اور آنکھیں موند لی۔ آنکھیں موندتے ہی ایک بار پھر وہ بھیانک خواب اس کے ذہن کے پردوں پر چلنے لگا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح ڈری ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی خود کو کمپوز کرتی سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔